बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मुझे सूरा अल-हाक़ा का सरसरी जायज़ा पेश करना है। सूरा अल-हाक़ा कुरान हकीम की 69 नंबर सूरा है। इसकी 52 आयात हैं, 2 रुकू हैं, 8 पैराएँ हैं और इसके कुल अल्फाज की तादाद बाशमूल हरफ अतफ़ वाव के 284 है। और सूरा अल-हाक़ा के मुकम्मल होने पर कुरान हकीम के कुल अल्फाज की तादाद 82,356 है। इसका नाम इसकी पहली ही आयत से माखूज़ है। अल-हाक़ा मल-हाक़ा वमा अदरका मल-हाक़ा। वो अल-हाक़ा ऐसी घड़ी जो ना टलने वाली हो, इनएविटेबल हो। तो आपको क्या पता कि ना टलने वाली घड़ी कौन सी है? वमा अदरका, आप इसके बारे में क्या जानते हैं? इससे मुराद क़यामत लिया जाता है। इससे मुराद, क्योंकि अल-हाक़ा क़यामत का ही दूसरा नाम है। नाज़रीन, सूरा अल-हाक़ा जो है ये इब्तदाई जो दौर मक्का था उसमें इसका नज़ूल हुआ, जबकि मुखालफीन की शिद्दत बहुत ज़्यादा नहीं पाई जाती थी। इससे पहले सूरा क़लम है और सूरा क़लम में असबात अज़ाब व क़यामत पाया जाता है और कुरान हकीम का शर्फ़ व अज़मत और सदाकत का बयान है, और फिर कुरान हकीम के मुकज़्ज़बीन का ज़िक्र है। जबकि अल-हाक़ा में भी अंज़ारे अज़ाब व क़यामत पाया जाता है, लेकिन इसमें तकज़ीब कुरान के नताइज को ज़्यादा वाज़ेह किया गया है और कुरान की हक़ानियत पे ज़्यादा रोशनी डाली गई है। इसका नस और इसका जो असलूब है वो सूरा वाक़िया से भी मिलता है, और इसमें ममासलत यह है कि दोनों में असहाबुल यमीन और असहाबुल शमाल का ज़िक्र पाया जाता है, और कुरान हकीम की हक़ानियत और अंज़ारे क़यामत भी इनमें मुश्तरक है। इसका जो मौज़ू और मज़मून है वो ये हुआ कि इसमें तज़किरा क़यामत है, मुनकरीन हक़ की मिसालें दी गई हैं कि वो कौमें जो अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन नहीं करती थीं या अल्लाह ताला की वही पे यकीन नहीं करती थीं, उनका अंजाम है, जिसमें समूद और आद हैं। और फिर वाक़या क़यामत बताया जाता है कि उस वक्त क्या मनाज़र होंगे, और फिर सहाबुल शमाल और सहाबुल यमीन के जब उनको अमाल नामा उनके हाथ में पकड़ाया जाएगा तो उनके क्या मनाज़र होंगे। और फिर कुरान हकीम की हक़ानियत का ज़िक्र है, और आखिर में रसालत माब को नसीहत की जाती है वसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, कि अल्लाह ताला के नाम की तस्बीह किए रखें हर वक़्त। नाज़रीन, सूरा अल-हाक़ा के कलीदी तसव्वुर के मुताबिक इस सूरत में पैगाम है कि ज़ुल्म व तशद्दुद और बुराइयाँ खुदाए बरतर से ला तअल्लुक़ी की बुनियाद पे होती हैं, बल्कि उनका मज़र हैं, और इनके नताइज किसी सूरत भी इस ज़िंदगी में भी और आखिरी ज़िंदगी में भी टल नहीं सकते। इसकी मिसाल आदो समूद और फ़िरौन की कौमें, जिन पे इसी दुनिया में इसी ज़िंदगी में क़यामत सुग़रा वाक़या हुई, मगर क़यामत कुबरा में तमाम तर जो मुख्फ़ी क़ुव्वतें होंगी और जो उनके नताइज होंगे वाज़ेह हो जाएंगे, और जज़ा और सज़ा का एहतमाम यकीनी होगा। नेक लोग नेमतों में होंगे और बुरे लोग जहन्नमों के बासी होंगे। और फिर बसारत यानी वाली चीज़ें, यानी देखने और ना देखने वाली शहादतों को रसूल करीम की शख्सियत और कुरान हकीम की सदाकत पर शहादत के तौर पर पेश किया है, और एक आफाकी कानून को बावर कराया गया है कि अगर कोई खुदा पे इफ्तरा करेगा तो खुदा ऐसे शख्स को ज़्यादा मोहलत नहीं देता। इल्म के 3 मरातब पे रोशनी डाली गई है। हक़्क़ुल यकीन यानी आला तरीन दर्जे का जो यकीन होता है, ऐनुल यकीन जो अपनी आँखों से आप देख सकते हैं, और इल्मुल यकीन जो आप इल्म के ज़रिया यकीन हासिल करते हैं। इसकी मिसाल को एक आग की मिसाल से समझा जाता है कि ऐसी आग जो जल रही हो, अगर कोई शख्स उसके बारे में इल्म रखता है तो वो इल्मुल यकीन है, अगर वो उस आग को देखता है तो वो ऐनुल यकीन है, और अगर वो उस आग को तजर्बे के तौर पे उसके अंदर दाखिल होता है तो वो हक़्क़ुल यकीन है। तो कुरान हकीम की सूरा अल-हाक़ा में भी इल्म के इन्हीं 3 मरातब को वाज़ेह किया गया है। तो नाज़रीन, सूरा अल-हाक़ा के 8 पैराएँ हैं। इसका पहला पैराया पहली 3 आयात पे मुहित है, जिसमें कुरान हकीम ने क़यामत को अल-हाक़ा कहा है, यानी ना टलने वाली घड़ी, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं इनएविटेबल फैक्ट। वैसे इसमें एटमॉलॉजिकली अगर हम देखें तो हक़क़्तुहु, इसका मतलब है कि मैंने उसके साथ हक़ में झगड़ा किया और गालिब आया। तो अशारा इसमें बेसिकली क़यामत की तरफ है, क़यामत कुबरा की तरफ है, और जो कौमों पे अज़ाब आया था उन पे भी क़यामत सुग़रा थी। तो लिहाजा ये क़यामत का ही एक नाम है। नाज़रीन, जो पैराग्राफ नंबर 2 है वो आयत नंबर 4 से आयत नंबर 12 तक है। इसमें सरकश कौमों की तबाही और तरीही शवाहद पाए जाते हैं, जिसमें कहा जाता है कि समूद और आद
قومیں جو تھیں انہوں نے قیامت کی اس گھڑی کو جھٹلایا. کذبت ثمود کہ یعنی جو سمود تھی انہوں نے اب اسراف کیا, یعنی اپنی حدوں کو کراس کیا, اور طغیان بیسیکلی طوفان کی طرف اشارہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے طاغیہ سے یہ یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو سمود کی قوم تھی وہ طوفان کی بنیاد پہ, آندھی طوفان اور کڑک قسم کی بجلی تھی جس سے یہ یعنی وہ تباہ ہوئے. اور اسی طرح جو قوم عاد تھی اس کو ایک زبردست قسم کی آندھی اور طوفان نے, یعنی ایسی ہوا اور ایسے بادل جس میں تندی اور تیزی تھی اور وہ سرکش تھے, انہوں نے اس کو تباہ کیا. اور یہ آندھی ان پہ 7 راتوں تک اور 8 دنوں تک لگاتار چلتی رہی اور وہ اس میں تباہ ہو گئے. اور ان کی مثال ایسے تھی جیسے کہ کھجور کے درخت کے کھوکھلے تنے ہو جائیں. اور پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھیں اس قوم کا انجام کیا ہوا, اس کا آپ کو نشان تک بھی نہیں ملے گا. اور اس کے بعد قوم فرعون آئی اور بے شمار ایسی بستیاں جو کہ تباہ ہو چکی تھیں ان کا ذکر پایا جاتا ہے. خاطیہ, خاطی کہتے ہیں وہ جو کہ گناہ کا قصد کرے. یہ جو قومیں تھیں انہوں نے چونکہ بہت گناہ کیے تھے لہٰذا عذاب الہی سے ان کی بستیاں تباہ ہو گئی تھیں. اور پھر کہا جاتا ہے کہ فَعَصُوا رَسُولَ رَبِّهِمْ کہ انہوں نے اپنے رسولوں کی, اپنے میسنجرز کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی سخت قسم کی پکڑ میں پکڑ لیا. اور پھر کہا جاتا ہے کہ اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَّلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ یعنی آپ اس واقعے کی طرف جو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے, تاریخی شہادت ہے, اس کی طرف غور کریں. گو کہ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے لیکن ہمارا خیال جو ہے چونکہ تاریخی شہادتوں کی بات ہو رہی ہے تو اسی واقعے کی طرف جاتا ہے. یعنی یقیناً ہم نے جب آپ کو کشتی میں سوار کیا جبکہ پانی کی مقدار بہت بڑھ گئی تھی, یعنی کہ پانی میں طغیانی آ گئی تھی. اور پھر آیت نمبر 12 میں ہے کہ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً تو پھر ہم نے آپ کے لیے ایک اس کو ریمائنڈر بنا دیا ہے, ایک ایسی یادداشت بنا دیا ہے جس سے آپ سبق حاصل کر سکتے ہیں اور یہ تذکرے کا کام کرتا ہے. وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ہم نے یہ واقعہ یعنی یا جو آپ کے مشاہدات ہوتے ہیں اور یا جو تاریخی شہادتیں ہوتی ہیں جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی کا واقعہ بھی جو ہے اس میں بھی جب طغیانی آئی تھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسانوں کو کشتی کے ذریعے بچایا. اور یہ جو لیسن ہے یہ ہمارے کانوں نے اس کو محفوظ کر لیا ہے. تو گویا یہاں پہ تَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو کان ہیں وہ بھی ایک ریسیپٹیکل کا اور ریٹینر کا کام کرتے ہیں اور ان کے اندر بھی ایک میموری کی چپ ہے. تو گویا کہ یہاں تَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ سے یہ مراد ہے. تو ناظرین ان دونوں آیات میں قم کی ضمیر کا استعمال ہے جس کا مطلب ہے کہ ہمیں فرسٹ پرسن میں خطاب ہو رہا ہے اور جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو مشاہدات اور ہمارے جو تجربات ہیں ہماری زندگی میں وہ بھی ہمارے اسی مشاہدے کی بنیاد پہ, تاریخی شہادت اپنی جگہ لیکن ہماری عام زندگی میں بھی یہی حالات ہیں کہ جب بھی سیلاب آئے گا تو ہم کشتی کا سہارا لیتے ہیں. اور یہ تذکرہ جو ہے قرآن حکیم کہتا ہے اس کو بار بار اپنے دماغ میں لائیں, کیسے آپ اسے سبق حاصل کر سکتے ہیں. ناظرین جو پیراگراف نمبر 3 ہے اس میں مناظر قیامت پائے جاتے ہیں اور آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 17 تک ہے. اور کہا جاتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو یقیناً ایک سور پھونکا جائے گا اور زمین اور آسمانوں کو ورٹیکلی اٹھا لیا جائے گا اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ایک ہی جھٹکے میں. اور پھر اس دن وہ ہو کے رہے گی جو ہونے والی ہے. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ کہ جو واقعہ ہونے والی ہے وہ یقیناً ہو کے رہے گی. تو ناظرین یہاں پہ جو قیامہ ہے اس کو بیسیکلی 3 اور الفاظ سے بھی یاد کیا ہے اس سورہ میں, الحاقہ, القاریہ اور الواقعہ. یعنی یہ تینوں نام جو ہیں یہ بیسیکلی قیامت کے نام ہیں. پھر بتایا جاتا ہے کہ جو آسمان ہے وہ پھٹ جائے گا اور بالکل اس طرح ہو جائے گا جیسے اس میں سوراخ ہو جاتے ہیں چونکہ وہ بڑا کمزور ہو جائے گا. یعنی جیسے واہیہ کہتے ہیں کسی چیز کا کپڑے یا چمڑے کا کمزور ہو جانا, اس میں شگاف ہو جانا, یا جیسے مشکیزہ کوئی پھٹ جاتا ہے, پھٹنے کے معنوں میں آتے ہیں. تو بیسیکلی اسی سینس میں جو آسمان ہوگا وہ اس طرح پھٹ جائے گا کہ جیسے کمزور کپڑا ہوتا ہے یا چمڑا ہوتا ہے. اور پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ آسمان کے کناروں پہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے عرش کو انہوں نے اٹھایا ہوگا. اور اس میں ذکر کیا جاتا ہے یومئذ ثمانیہ کہ گویا 8 فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے تخت کو اٹھایا ہوگا. تو ناظرین بیسیکلی یہ جو فرشتوں کا ذکر ہے یہ سمبولک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو چونکہ ہر جگہ ہے, ہر جگہ موجود ہے, یہ بیسیکلی انسانوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات بتائی ہے. ناظرین جو چوتھا پیراگراف ہے وہ آیات نمبر 18 سے 24 کے درمیان ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس دن
ایسا منظر ہوگا کہ جب لوگوں کو حاضر کیا جائے گا تو کوئی ان کی چیز جو ہے وہ مخفی نہیں ہوگی، ان کے حقائق منکشف ہوں گے اور وہ واضح ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، ہاؤ یعنی جن کو اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ یقیناً کہیں گے ارے یہ تو ہمارا اعمال نامہ ہے، ہمیں تو اس کے بارے میں پہلے ہی آئیڈیا تھا۔ تو ناظرین اس میں ہاں کا جو لفظ ہے وہ بیسیکلی یعنی ارے یا اف کے معنی میں جیسے ہم استعمال کرتے ہیں، اور اوم جو ہے وہ بیسیکلی بھی ایک سٹائل اور ایک اسلوب کے لیے ہے۔ ہا اوم بیسیکلی سٹریس دیا گیا ہے، اور جو ایک لینگویج کا جو ٹلٹ اور جو ایکسنٹ ہوتا ہے یہ اس کے ردیف قافیہ اور روانی کے لیے ہے۔ انی ظننتو انی ملاقن حسابیہ، یعنی ہمیں تو یقین تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا، ایسا ہی حساب نامہ ہم کو دیا جائے گا۔ تو لہٰذا اس میں جو ظن ہے وہ غالب کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور پھر ایسے لوگ بڑی عیش میں ہوں گے اور وہ جنت عالیہ میں ہوں گے، اور بہت خوبصورت قسم کے پھل جو ہیں وہ ان کے سامنے لٹک رہے ہوں گے، قطوفھا دانیہ، اور وہ ان کو حکم ہوگا کلوا واشربوا ہنیئا، جو آپ کا دل کرتا ہے آپ کھائیں اور پئیں۔ بیسیکلی یہ ان کا معاوضہ ہوگا ان ایام کا جو انہوں نے اپنی زندگی میں اچھے کام کیے تھے، ان کے بدلے میں ان کو یہ ریلیکسیشن اور یہ یعنی ایوارڈ دیا جائے گا۔ اور 5 نمبر پیراگراف میں جو گناہ گار لوگ ہوں گے اصحاب الشمال، ان کے اعمال نامے اور ان کی سزا کا ذکر پایا جاتا ہے۔ یہ آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 37 پہ محیط ہے۔ کہا جاتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جن کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا وہ کہیں گے کہ یا اللہ کاش ہمیں یہ کتاب نہ دی جاتی، اور کاش ہمیں حساب نہ ہمارا ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، اور کاش ایسا ہوتا کہ ہمیں پہلی ہی موت ہمارے لیے کافی ہوتی۔ ان کے مال نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا اور نہ ہی ان کی سلطنت ان کے کام آئی۔ اور جب ایسے مناظر ہوں گے تو پھر وہاں سے ملائکی قوتوں کو حکم دیا جائے گا خذوہ فغلوہ، کہ اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑو اور اس کو ڈالو۔ کہاں ڈالو؟ ثم الجحیم صلوہ، اس کو جہیم میں یعنی جہنم کی آگ میں ان کو ڈال دو، اور پھر ان کو جکڑا جائے گا۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، یعنی پھر ان کو ایسی زنجیروں میں جو کہ 70 فٹ لمبی یا 70 ہاتھ لمبی زنجیریں ہوں گی، مقصد بڑی بڑی لمبی زنجیریں ہوں گی، ان میں ان کو جکڑ لیا جائے گا۔ یہاں 70 کا مطلب 70 ہوتا ہے، یعنی ایک لمبی زنجیر۔ شاید اس کا ریفرنس جو ہے وہ بنیادی طور پہ انسان کی زندگی کے جو ڈیکڈز ہیں یا سال ہیں ان سے بھی یعنی ایک ریفرنس دیا جا سکتا ہے کہ عام طور پہ انسان کی زندگی جو ایوریج لائف ہے وہ 60-70 سال ہوتی ہے۔ پھر ناظرین بتایا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ تھے جب یہ زندگی میں تھے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پہ کوئی یقین نہیں کرتے تھے، کوئی ایمان نہیں لاتے تھے، اور نہ ہی یہ غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اس دن ان کا کوئی دوست ایسا نہیں ہوگا جو ان کی مدد کر سکے، اور ان کو ایسا کھانا کھلایا جائے گا جو کہ غسالہ ہوگا، یعنی پیپ سے بنا ہوا کھانا ان کو دیا جائے گا، اور بیسیکلی وہ کچھ نہیں کھا سکیں گے۔ یعنی ان کو ایک ہی یہ جو ان کو کھانا ہوگا یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو کہ ملزم تھے، جو کہ غلطیاں کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، یعنی مجرمین تھے۔ خاطئون، خاطی کی جمع ہے جس کا مطلب ہے گناہ کرنے والا۔ 6 نمبر پیراگراف میں ناظرین قرآن حکیم قول رسول کریم ہے، آیت نمبر 38 سے 42 تک۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، یعنی غور کرو ان چیزوں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہو اور ان چیزوں پہ بھی جو آپ کی بصارت کے دائرہ سے باہر ہیں۔ اور یہ 2 قسمیں یا شہادتیں دینے کے بعد توجہ یعنی طلبی کے بعد بتایا گیا ہے انہو لقول رسول کریم، پھر جواب قسم ہے کہ یقیناً جو قول ہے رسول کریم کا وہ برحق ہے، یعنی وہ ایک ایسا قول ہے جو کہ ایک آنرڈ اپوسٹل نے، رسول کریم نے، ایک رسول اپنے ساتھ لائے ہیں، یعنی جو امانت دار بھی ہیں۔ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یعنی وہ ایسے یعنی وہ ان کا قول جو ہے وہ شاعر کا قول نہیں ہے، بلکہ تم پھر اس کے باوجود بہت کم لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ بیسیکلی جو شاعر ہوتے ہیں ان کے زیادہ تر جو کلام ہوتا ہے وہ ان کی امیجینیشن پہ ہوتا ہے، وہ اس میں ریالٹی نہیں ہوتی اور بے شمار کنٹراڈکشنز ہوتی ہیں۔ ایسے شاعر جو زندگی میں اپنا مقصد نہیں رکھتے، ان کے قول کی، ان کی شاعری کی بات ہو رہی ہے۔ تو بتایا گیا ہے کہ رسالت مآب جو کچھ فرماتے ہیں وہ تو وہ ہے جو ان پہ وحی کیا جاتا ہے، اور یقیناً کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، اور نہ ہی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون،
اور نہ ہی ان کا کلام جو ہے وہ کسی نجومی کا یا جو سوت سیر ہوتے ہیں، جو پشین گوئیاں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، نہ ہی ان کے کلام میں کوئی اس طرح کی کوئی رمق بھی پائی جاتی ہے۔ لیکن باوجود اس کے کہ یہ یقینی کلام ہے اور برحق کلام ہے، آپ لوگ اس کا بہت کم تذکرہ کرتے ہیں۔ اور پھر اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات اس قرآن حکیم پہ کو اور یعنی ثابت کرتی ہے، بلکہ اور اس کے لیے تائید پیش کرتی ہے، تنزیل من رب العالمین، اور یہ کلام تو نازل کیا ہوا ہے تمہارے نوشل لارڈ کی طرف سے، یعنی جو نوشل لارڈ ہے، جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، پرورش دینے والا ہے، نشو و نما دینے والا ہے، اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ اگر وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر یعنی رسالت مآب نے ان میں ان کی طرف سے کوئی اضافہ ہو اس کلام میں، یا اپنی طرف سے ان کے کوئی بات ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں لا اخذنا بالیمین، تو اگر ایسی بات ہوتی تو ہم یقیناً ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، یعنی منقطع کر دیتے اس کلام کو، یعنی جو ایک کلام کی ترسیل ہو رہی تھی، جو نزول ہو رہا تھا رسالت مآب تھے، ہم اس کو روک دیتے۔ یعنی یمین کہتے ہیں ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو، جس کا مطلب کہ ہم فورسفل طریقے سے اس تسلسل کو، اس کشف کو، اس نزول کو روک دیتے۔ ثم لقطعنا منہ الوتین، وتین کہتے ہیں ویسے شہرک کو، لیکن یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اس علم کو منقطع کر دیتے، یعنی وہ جو کلام کی ترسیل تھی ہم اس کو منع کر دیں۔ جس طرح شارک جو ہے انسانی خون کے لیے ایک بہت بڑے پیسج کا کام کرتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ذات فرماتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہوتی کہ ہمارا رسول وحی الہی میں کوئی ایسی بات اپنی طرف سے لگاتا تو ہم یقیناً ان کا دایاں ہاتھ روک لیتے، اور ہم ان کی مین جو تسلسل تھا اس کلام کا اس کو بھی روک دیتے۔ وتین سے مراد شارک بھی ہوتی ہے، لیکن وتین سے مراد علم کو روک لینا بھی ہوتا ہے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کی قوت کے سامنے کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ ناظرین، جو 8 نمبر پیراگراف ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن حکیم متقیوں کے لیے تذکرہ ہے اور تسبیح ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، کہ قرآن حکیم تذکرہ ہے متقیوں کے لیے، یعنی کہ یاد دہانی ہے، نوشتہ ہے اور طریق عزل و عبد ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے اِنَّا لَنَعْلَمُ وَأَنَّا مِنْكُم مُكَذِّبِينَ، کہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جو مخالفین ہیں ان کی مخالفت کی کیا نیچر ہے اور کیا اس کی شدت ہے۔ تو لہٰذا یہ مخالفین کو بیسیکلی ایک وعید دی گئی ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةً عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یقیناً یہ جو کفر کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو، رسالت مآب کے کلام کو اور ان کی شخصیت کو نہیں مانتے، ان کے میسج کو نہیں مانتے، پیغام کو نہیں مانتے، تو یہ کافرین جو ہیں ان کے لیے بہت بڑی حسرت ہے، یعنی قرآن حکیم کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، جس کا مطلب ہے کہ یہ یقینی بات ہے، یعنی ایک ایسا یقین ہے جو کہ صدق پہ جس کی بنیاد ہے۔ لَحَقُّ الْيَقِينَ یعنی ایک سرٹنلی ایک بات ہے، ایک حقیقت ہے۔ اور پھر بتایا جاتا ہے، کنکلوژن کیا جاتا ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، آخری آیت میں رسالت مآب کو تسلی دی جاتی ہے تو اور مسلمانوں کو کہا جاتا ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی جو کہ بہت عظیم ہے تسبیح بیان کریں۔ 48 سے لے کے 51 تک کی 4 آیات میں ناظرین اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون بیان کیا ہے، اگر کوئی وحی کا غلط دعویٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو مہلت نہیں دیتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا آفاقی اصول ہے، اور رسول اللہ کے قول کی حقانیت کو بنیادی طور پہ دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے۔ اور پھر ان 4 آیات میں ایک چیز کو واضح کیا ہے کہ علم کے مراتب ہیں۔ علم کے مراتب میں علم الیقین ہے، عین الیقین ہے، حق الیقین ہے۔ علم الیقین ہے جو چیز اپنے آپ علم سے جانتے ہیں، اور عین الیقین ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ حق الیقین ہے جس میں آپ کے پورے اعصاب اور حقیقت آپ کے سامنے واضح ہو جاتی ہے، اور آپ کسی بھی حواس خمسہ سے اس کی تردید نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، اس میں قرآن حکیم جو ہے وہ حق الیقین ہے۔ سورہ الحاقہ اپنی 52 آیات کے ساتھ، 2 رکوع کے ساتھ، 8 پیراؤں کے ساتھ اور 284 الفاظ کے ساتھ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم بغور اس کا مطالعہ کریں اور اس کے پیراگرافز کے سینٹرل آئیڈیا یا سب تھیمز کو سمجھیں، مرکزی خیال پہ، عمودی خیال پہ غور کریں، اور اس کے خوبصورت چھوٹی چھوٹی آیات ہیں ان کو ہم یاد کر کے اپنی نمازوں میں بھی لانچ کریں اور اپنی زندگیوں پہ اس کا اطلاق کریں۔ بہت شکریہ۔